ईरान के पास बहुत से ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि यानी मतलब ये है कि वो लामहदूद नहीं है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वो ये है कि उसने ये कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। और कयास आराई हो रही है कि ईरान में इतना दम क्यों है कि इतने नुकसान के बावजूद, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, उसके बावजूद वो अपने इस तरीके से साबित कदम है और अमेरिका और इसराइल को ललकार रहा है। उसने इस पूरी की पूरी जंग को इलाकाई जंग में तब्दील कर दिया है। और उसने ये भी साबित कर दिया है कि वो अपने अहदाफ तक पहुंच सकता है। उसमें कयास आराई ये हो रही है कि कहीं ईरान ने कोई ऐसी इस्तेदाद तो हासिल नहीं कर ली कि वो अपने जो इनरिच यूरेनियम था उसको इतना इनरिच किया है 90% तक के उससे जौहरी हथियार हासिल कर ले। इसके बारे में जो है शकूक शुबहात का इजहार हो रहा है। कहते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कोई इस किस्म का इंडिकेशन नहीं दिया। और इसी तरीके से ये भी है कि अमेरिका को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी ईरान ना तो उनके इस पूरे के पूरे जो उनका आमाडा था या जो उनका फौजी कंसंट्रेशन था उससे डरे, और ना हमलों के बाद उन्होंने ये कहा है कि किसी तरीके से वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर या कैपिचुलेशन के ऊपर की तरफ नहीं आए। तो उसमें यह है कि जो अमेरिका के इसे उलट के देखें कि क्या अमेरिका का हदफ फौरी तौर पर हासिल हो गया। मिसाल के तौर पर उनका या इसराइल का वो ये था कि सारे के साथ ईरानी जो है वो सुप्रीम लीडर और जो बाकी जो इनका निज़ाम क़यादत था उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। लेकिन हुआ ये है कि इस वक्त नज़र आ रहा है, जो वहाँ से फुटेज बाहर आ रही है, कि जो पूरी की पूरी ईरानी कौम मुत्तहिद हो गई है। और उसमें पूरी नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग जो हैं वहाँ एक ऐसी अक़लियतें मौजूद हैं जो इस चीज़ से खुश भी हैं, इस अमल से, क्योंकि वो एक सेकुलर निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, इस मजहबी निज़ाम से हट कर। लेकिन एक और जो इम्पैक्ट हुआ है जो अनएंटिसिपेटेड नहीं था, कि जो इसका ईरान में जो रद्द अमल हुआ है, वही रद्द अमल जो है पूरे के पूरे मशरक़ वस्ती में हुआ है, क्योंकि शिया पॉपुलेशन जो है मशरक़ वस्ती में भी है और उसके बाद पूरे यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है, तमाम इस्लामी ममालिक में किसी न किसी हद तक मौजूद है। तो वहाँ से रद्द अमल आ रहा है, वो इराक़ हो या ये खलीजी रियासतें हों या दूसरी रियासतें जो हैं। तो अभी तक असल में जो आगे देखने की चीज़ है वो ये है कि ईरान जवाब देने की पोजीशन में है और मज़ाहमत करेगा, लेकिन किस हद तक। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनकी कंबाइंड फोर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की, वो इतनी हैबतनाक है कि उसका अगर फर्ज कीजिए 1 महीना 2 महीने ये जंग चलती है, तो फिर अदम तनासब की तो वजह से जनाब सरदार साहब, अभी 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 मेरे पास खबर आई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने धमकी दे दी है कि हम भी यानी हमला करने का हक़ रखते हैं। अगर हमारे पर हमले बंद ना हुए तो हमें मजबूर कर दोगे हम दूसरे ममालिक के साथ शामिल हो जाएं। यानी बेसिकली मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल एक साथ एक बरदर इस्लामी मुल्क पे हमला करेंगे। इसके बारे में ये कहूँगा कि ये जो खलीजी रियासतें हैं इन सब ने ये बयान दिए। कुवैत ने दिया है, इसने कतर ने भी ये कहा है, उसके बाद यूएई ने भी कहा है, सब ममालिक ने कहा है कि हम ईरान की इस जारहाना इक़दाम के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इस वक्त अमेरिका और इसराइल की फ़ोर्स मौजूद है। और इन्होंने निशाना भी उनकी बेसिस को बनाया, अमेरिका की बेसिस को बनाया है। यानी मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को नहीं बनाया या उनके दिफाई निज़ाम को नहीं बनाया। तो उसमें उनको कोई करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा ख्याल है कि जो बयानात हैं जहाँ से भी आ रहे हैं ये रस्मी बयानात हैं। एक इत्तला ये है कि इस जंग छिड़ने से पहले ईरान ने उनके साथ पस पर्दा ये अपील की थी कि आप लोग जो है कोई इस किस्म का इशारा दें, या इनकी जो अमेरिका की बेसिस हैं यहाँ, मिसाल के तौर पर इनका बहुत बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो लंगर अंदाज है ये बहरीन में, या इनका बहुत बड़ा फौजी अड्डा है अमरीकियों का कतर में। तो अगर कि ये आप इन बेसिस को उनसे अमेरिका से कहें कि इन्हें ख़त्म करें, अगर वो नहीं ख़त्म कर सकते तो आप हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं और हम आपके ऊपर निशाना बांध सकते हैं। और वही उन्होंने किया। और इसी तरीके से उर्दन जो है बाकायदा एक एतबार से इसराइल और अमेरिका की तरफ से इस जंग में शरीक है। और इस वजह से ये जो सारे के सारे यानी ईरानी क़यादत ये कह रही है कि ये उनके लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि ये जंग जो है खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान नहीं है, वो दरमियान में एक ऐसा मोहरा है जो इस वक्त पिट रहा है। लेकिन
یہ بھی تو ایک یہ قیاس آ کتنی رہا ہے دیر چلے گی سردار صاحب یہ ساری جنگ آپ کے خیال میں؟ جی، اس کے بارے میں تو کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. امریکہ یہ چاہے گا کہ اسے جلد از جلد کامیابی حاصل ہو جائے، اور جلد از جلد کامیابی کے امکانات اس لیے نہیں نظر آ رہے. جلد از جلد کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مثلا جب وہ عراق میں گئے تھے 2003 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنگ کئی سالوں تک پھیل گئی، لیکن اس وقت بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے. یا اس سے پہلے جو ہے انہوں نے جب پہلے حملہ کیا تھا 1990s میں، تو اس وقت بھی جو ہے انہیں کئی سال وہاں رہنا پڑا تھا. 1980s کی یا 1990s کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کا تو ابھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ ظاہر ہے کہ سینٹ کام کو پتا ہوگا، امریکی کمانڈ کو پتا ہوگا، تل اویو کے ہیڈ کوارٹرز میں پتا ہوگا کہ وہ کس حد تک اسے آگے لے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ ایران نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف مزاحمت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے. تو حملہ آور جو ہیں انہوں نے کوئی اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہوگی کہ کس حد تک آگے جانا ہے، کتنی دیر تک اسے پھیلانا ہے. ایک چیز جو ہے، جو ان کی امریکہ کی اندرونی سیاست کی منطق ہے، اس کے تحت جو ہے یہ ان کا الیکشن ایئر ہے، مڈ ٹرم الیکشنز ہونے نومبر میں. تو جو جنگ طوالت کا اختیار کرتی ہے وہ صدر ٹرمپ کے لیے موافق نہیں ہے. اگر یہ جنگ جو ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسے جو ہے اسے فتح کا اعلان کر دیتے ہیں، یا اس کا فتح کا کلیم کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے شاید ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے. تو جہاں تک کہ اس کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ریژیم چینج، تو ریژیم چینج جو ہوتا ہے اس میں اس کے جس قسم کے ایران کے حالات ہیں، یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے. یہ جو ایران ہے ان کی کوئی 90 ملین کے قریب جو ہے ان کی آبادی ہے، بڑا ملک ہے، مرکزی ملک ہے، پرانی تہذیب ہے اس کی مزاحمت کی بھی ایک تاریخ ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ہتھیار ڈال دیں گے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سن 1979 میں انقلاب آیا تھا، اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ایک جوابی انقلاب، کاؤنٹر ریولوشن لائے. اس میں کس حد تک اس کے پاس کون سے لیورز ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ نے خود جو ہے، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے بہت ہی جامع تبصرہ کیا ہے، جس میں ہر پہلو کا آپ نے جائزہ لے لیا تھا. امبیسڈر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران کے اندر دیکھیں 35 سال آیت اللہ خامنائی جو تھے وہ رہے، اور انہوں نے بظاہر کسی کو گروم نہیں کیا اپنے جانشینی کے لیے. ایک کو بھی نہیں کیا، 2 3 کو نہیں کیا. پھر انہوں نے جس کو نامنیٹ کیا وہ بھی شہید ہو گئے ساتھ اس میں آبویسلی. تو اب اتنی جلدی 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ لا نہیں سکتی اتنی جلدی. ٹیمپرری ارینجمنٹس ہوں گی صرف، اور جو ہے وہ 2 2 3 3 لوگ جس طرح ان کا کاؤنسل بنتی ہے کہ پریزیڈنٹ ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے ان کے، اور ایک اور کو سینئر جورر ہوں گے، وہ آ کے وہ ملک کے امور چلائیں گے. تو جنگ تو اس طرح نہیں لڑی جائے گی. میرا خیال ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم محفوظ ہے، اور جو امریکہ نے اپیل کی تھی پاسداران کو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، تو انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے. آپ نے جو سوال اٹھایا تھا وہ ابھی تک بہت ہی اہم ہے کہ اس کی اندر پینیٹریشن کتنی موجود ہے، جو ان کے جاسوسی کے نیٹ ورکس ہیں ان کی وجہ سے. کیونکہ وہ اس کو اندر سے کھوکھلا کر سکتے ہیں، یا پورے کے پوری جو ان کی ایران کی اسٹریٹجی ہے اس کو سبوتاژ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو یہ کاؤنسل بنائی ہے، یہ ایک عارضی کاؤنسل ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو 3 رکنی وہ بنائی ہے، معاف کیجیے گا، جو ایک عارضی کاؤنسل انہوں نے جو بنائی ہے 3 رکنی، اس میں جو ان کی گائیڈنس کاؤنسل ہوتی ہے، جس میں جو ولایت فقیہ کے تحت جو یہ ایک نظام چلا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ محفوظ و معمون ہے. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ قیادت کا کوئی نظام ایک دم وجود میں آ جائے، اور علی لاریجانی کا نام لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں وہ ان کے جو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے انہوں نے بظاہر کوئی گرومی نہ کی ہو، لیکن اتنے اہم سوال کے بارے میں وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو. ان کا کوئی نظام ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ کیا عوام کی طرف سے، عوام کے اور ان جو حکمران ہیں ان کے درمیان کوئی فاصلے یا خلیج زیادہ بڑھ تو نہیں گئی. اور یعنی ایک تو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ وہ ایک جو ہے نئی قیادت کو
تشکیل دیں. دوسرا یہ ہے کہ عوام میں ان کی کتنی قبولیت ہے اور کس حد تک وہ امریکہ کی طرف سے جو حملے امبیسڈر ہیں. آپ کو میں دو باتیں اپنی طرف سے بتا سکتا ہوں، دو رائے میں آپ کو دے سکتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایک انفارمیشن ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے اور یعنی ان کے متعلق جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، اور بہرحال انہوں نے آ کے ایک جو ہے انڈیکیٹرز دے دیا کہ میں ہوں، تو یہ اچھی خوشائن بات ہے. دوسری بات جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایران میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے اگینسٹ دا کرنٹ رجیم، اور اگر میں یہ کہوں کہ لیٹ سے کہ وہ فنڈامنٹلزم کے اگینسٹ تھے تو غلط نہیں ہوگا، مور دین دا رجیم اٹ سیلف. اب ود آیت اللہ خامنائی گون اینڈ گون فرام دا اسٹیج، کتنا کو ہولڈ کر سکتے ہیں؟ ایران خود کہتا ہے کہ ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو مارا تھا اس میں اپرائزنگ میں. ویسٹرن میڈیا کوئی اور فگر دیتا ہے، خیر عذاب ثواب بگردن راوی جو بھی وہ فگر دیں، لیکن فیکٹ از کہ thousands were killed over there. لیکن میری گٹ فیلنگ ہے، آئی کین بی رانگ امبیسڈر، کہ جو ایرانی قوم ہے نا یہ ایک نیشن ہے. جب ان پہ آفت پڑتی ہے نا یہ ایک ہو جاتے ہیں، یہ اپنے ڈفرینسز اس وقت بھلا دیں گے، اس وقت یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ جو رضا شاہ پہلوی کو فارورڈ کیا ہوا ہے سی آئی اے نے اور موساد نے، ایک ہینڈ پکڈ آدمی، آئی ڈونٹ تھنک اس کی کال پہ کوثر ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل درست ہے. رضا پہلوی اہل ایران کے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن جو ایران ہے وہ ایک بہت بڑا حصار نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ایک تو ہے جو ان کی کور ہے جو 60 ملین کے قریب جو ہے ان کے پرشنس ہوں گے، لیکن ان کی اس کی پریفری پہ بلوچستان بھی ہے، خوزستان بھی ہے، کردستان، اور اس کے بعد آذربائیجان. خوزستان وہ علاقہ ہے جس میں جو آئل رچ ہے. تو اس میں جو کم از کم اسرائیل کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ جس قسم کا حشر اس نے شام کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ کروایا تھا ویسا ہی حشر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کروایا جائے. ایک سیناریو تو یہ ہے نا کہ جی ایک بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، کوئی ایک پرانا لیکن نظام جائے، نیا نظام آ جائے. لیکن دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خانہ جنگی اور ڈس انٹیگریشن شروع ہو جائے کسی طریقے سے. اور وہاں جو ہے جب ہم اثاثوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے سارے جاسوسی اثاثے موجود ہیں، تو ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ یہ ایک ریاست کے طور پر نہ رہے بلکہ اس میں خانہ جنگی ہو، اور پھر جو ہے یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو سکے. اس میں میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ چین نے جب ثالثی کی تھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے بعد جو ہے ان کے اختلافات بہت کم ہو گئے تھے اور خلیجی ریاستوں میں بہت ایک قسم کا ایک امن و سلامتی کی فضا پیدا ہو رہی تھی، اور اس سے اسرائیل بہت ناخوش تھا. اور اب جو ہے اس نے بہت سے ممالک کے درمیان جو ہے ایک دراڑیں ڈال دی ہیں، سعودی عرب کے درمیان اور یو اے ای کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کہیں کوئی اس قسم کی قیاس آرائی کی گئی ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ہے اگرچہ وہ بظاہر تو اپیل کرتی رہے امریکہ اور اسرائیل سے، لیکن وہ جو ہے وہ یعنی یہ نقصان سہنے کے لیے تیار ہیں جو حملے ہو جائیں گے. لیکن اگر ایران کی ملٹری ڈیگریڈیشن ہو جائے گی اور یہ جو تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے یہ اگر تبدیل ہو جائے تو ان کے لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر امریکہ حاوی ہوتا ہے. اگر امریکہ حاوی نہیں نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے اور بات ہے. سردار مسعود خان آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو بات ہے سردار مسعود خان کی. ایک بریک لینی ہے، بریک سے میں آؤں گا تو سابق سفیر منیر اکرم مجھے جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے چائنا اور رشیا کہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں مدد کر رہے. آفٹر بریک ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بڑی ہم نے کوشش کی ہے لیکن منیر اکرم صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا. وہ اس لنڈن میں ہیں اور غالباً وہ آؤٹ آف سگنل ایریا ہیں. جیسے رابطہ ہوتا ہے کہ میں ان کو آپ کے پاس ایز اے گیسٹ لے آؤں گا. انیکا نثار صاحبہ نے اے آر وائی کی اینکر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز دفاعی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب کچھ جو ہو رہا ہے لمحہ بہ لمحہ ہمیں خبریں تو آ رہی ہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن ایک سوال جو مجھ سے ہر آدمی پوچھ رہا ہے نا سڑک کے اوپر اور ادھر ادھر، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں. میں تو ایک ہی کہتا ہوں
کہ یار اپنی قبر میں خود جانا پڑتا ہے، لیکن لوگوں کو ٹھنڈ نہیں پڑی. کہتے ہیں جی چائنا کہاں ہے، رشیا کہاں ہے، وہ کیوں نہیں مدد کر رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ، رشیا کو تو انوالو کیا ہوا ہے یوکرین وار میں، اور جو بھی اگر اس نے ہو سکتے مٹیریل سپورٹ ویسے کر دی ہو، کوئی الیکٹرانکس میں یا ان چیزوں کے اندر مدد کی ہوگی، ویپن ایمونیشن میں، میزائلز میں کی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ nobody would know کہ they have done it, but otherwise Russia is already involved in Ukraine war. اس لیے وہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ ساری انوائرمنٹ کے اندر آ کے یہ انہوں نے پوزیشن کی ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ ایران کی پراکسیز کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے. حزب اللہ از 0، حماس 0، ہوتی 0، سیریا 0. جو اسرائیل کو ڈر ہوتا تھا نا کہ اگر ہم ایران میں ہم کریں، پیچھے تھے ہمارے پر یہ جو ان کی پراکسیز ہیں یہ ہمیں بڑا تنگ کریں گی، وہ نیوٹرلائز ہے. چائنا ڈزن کم ایکٹیولی اوپنلی. اگر چائنا نے بھی کوئی باقی چیزوں میں ہیلپ کی ہوگی دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ چائنا ول نیور کم اوپن. تشویش کا اظہار کرے گا، کنڈیم کرے گا، سیکورٹی کونسل میں بات کرے گا، رشیا کرے گا، بٹ دے ول ناٹ کم. یہاں پر بیسیکلی اور ایک بات ہے کہ جتنی مرضی نیگوسیشن کرتے، امریکہ نے ڈیسائیڈڈ ٹو کم ان ایران، دے گیونگ کو ڈیسائیڈ اوور. اچھا ایسا کرتے ہیں، میں آئی ول بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بریگیڈیئر صاحب سمجھے، میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اب آپ سے بحث کروں. آپ یہ سمجھیں کہ میں ایران کا کیس لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کا جواب دیجیے گا. سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صلح کرو، تصفیہ کرو، اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مڈل ایسٹ پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سارے ملک جب بھی میرے اوپر حملہ ہوا یہ خاموش تماشائی ہیں، صرف مذمتی بیانات دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ خود امریکن اور اسرائیلی ایڈ پہ فلرش بھی کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کے سٹیزنز انجوائے کر رہے ہیں. میرے سٹیزنز کو دوائیاں تک نہیں مل رہی ہیں. دوسرا، ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے میرے اوپر حملوں کے لیے، وہ ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو. Why should I let them live in peace when I'm dying? میں آپ سے بالکل متفق کرتا ہوں، لیکن اس وقت سعودی عرب بھی اور قطر بھی، باقی یہ سب مل کے بیک ڈور کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایران میں حملہ نہ ہو. انہوں نے کہا ہم اپنی ایئر سپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے. یہ بھی کھلم کھلا میں بھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے یہ ایئر کرافٹ کیریئر نیول بیسز کو اور آگے ایئر سپیس کیسے یوز نہیں ہوئی؟ مجھے ایک بات سمجھائیں. ایران میزائل مار رہا ہے، وہ جارڈن کے اوپر انٹرسیپٹ ہو رہی ہیں، تو ایئر سپیس تو وہ خود انٹرسیپٹ کر رہی ہیں اسرائیل کے لیے روکنے کے لیے. جارڈن اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے یہ اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اب نا قطر جو ہے، قطر کے اوپر سارا بیری بیڑا پاکڈ ہے، وہاں پہ ان کی نیول بیس ہے، نیول لاجسٹکس ہے. میں کیسے اس پہ حملہ نہ کروں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے وہ برادرلی ملک ہے؟ دیکھیں ان ممالک کے اوپر امریکہ نے، میں بالکل ایک لیمن ٹرم میں بات کروں نا، تو پورے مڈل ایسٹ پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹوٹل دے آر ہیلپ لیس. قطر میں رائٹ. If they are helpless, then let me think for myself. Don't stop me. all the more reason آپ کو یہ چاہیے، آپ جو اپنے یہ ایک 2 4 میزائل فائر کر کے ان کے اوپر یہاں پر لیس نقصان بھی ہوگا اور اپنے ریسورسز گین آؤٹ کریں گے. وائنا یہ سارے میزائل کانسنٹریٹ کر کے ایک سارٹ آؤٹ کریں جو لڑائی کے جڑ ہے، جو شیطان کا جڑ ہے، جو یہ اسرائیل ہے، تباہ کریں اس کو. آپ اگر 50 میزائل ماریں گے، 20 بھی کریں گے، اٹ از مور دین انف. اور اس کو پھر ماریں، ان کو تباہ کر کے رکھ دیں. یہ خود بخود چیز پر آپ دیکھیں انیکا آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. انیکا مایا ناز اینکر ہیں، سب سے بڑے چینل کی اینکر ہیں. میں ایز این ایرینین انیکا آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ لوگ پاکستان میں بڑے بڑے بنے رہتے ہیں، جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے وہی آپ کا نیریٹو بن جاتا ہے. عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کوئی نہیں ملے، لیبیا میں کیمیکل وارفیئر کوئی نہیں ملا. آپ نے سیریا میں سب کچھ کر دیا، وہاں پہ داعش اور اسرائیل ایک ساتھ مل کر اٹیک کر رہے تھے، انہوں نے رجیم کو چینج کر دیا، وہ بڑا اچھا چینج تھا. یعنی کمال ہے. آپ لوگ اب بتائیں ہمارے پاس کون سا نیوکلیر ویپن ہے؟ نیوکلیر ویپن ہوتا تو چلنا کیا ہوتا؟ ذرا ساؤتھ کوریا پہ جا کے کریں اٹیک اگر کر سکتے ہیں. کیوں آپ کا میڈیا خاموش ہے؟ کیوں آپ لوگوں کی آواز نہیں ہے؟ کیوں آپ امریکن میڈیا کو ٹو کرتے ہیں؟
Sir, thank you for having me. ایک تو سب سے پہلے عراق وار تک 2003 کے بعد آنورڈز جتنی بھی افغانستان وار عراق وار ہوئی ہے اس کے اندر واقعی میں ہم لوگوں کا میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. وی ور ویری ایٹ اے نیسنٹ اسٹیج جہاں ہم لوگوں کو اپنا نیریٹو بنانا نہیں آتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں, وہ کسی کے ساتھ کبھی کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. یہ ایک نوشن تھا, شاید کلونیل پوسٹ کلونیل ہینگ اوور تھا ہم لوگوں کا, جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہینگ اوور ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ ہینگ اوور ہی ہم لوگوں کو بچا سکے گا. لیکن اب سچویشن کچھ چینج ہوئی ہے. پاکستان کا سٹانس بھی وہ نہیں ہے جو کہ امریکہ کا سٹانس ہے, الجزیرہ کا سٹانس وہ نہیں ہے جو امریکہ کا سٹانس ہے. مڈل ایسٹ آئی یہ ایک منٹ یہیں پہ رک جائے. الجزیرہ تو ابھی تک بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو سیپریٹ موومنٹ کہہ رہا ہے, وہ ان کو ٹیررسٹ کہہ ہی نہیں رہا. تو کیسے اس کا امریکہ والا سٹانس ہے یا یونائٹڈ نیشن والا سٹانس ہے؟ وہ تو فیول کر رہا ہے ان کو وہاں پہ, اور قطر اس کو فنڈ کر رہا ہے. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ لوگ کے فیکٹس ہی غلط ہیں. مبشر صاحب یہاں آپ کو دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا, ایک ایران کا میٹر ہے اور ایک افغانستان کا میٹر ہے. بات اصول کی ہے, ایز اے جرنلسٹ اصول کی بات ہے, پرنسپل کی بات ہے. کہیں نہیں آتے اس دنیا کے اندر, جرنلزم کے اندر. تو پھر میں بحیثیت اگر کہیں نہیں آتے تو مجھے ایران کو کیوں اصول سکھا رہی ہیں سارے بیٹھ کے؟ میں یہ سوال نہیں سکھانے چاہیے. I do not at all go with the flow کہ جی ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب کسی ملک کے اوپر آن بنتی ہے تو پھر اسی ملک کو اپنے دفاع کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی چاچا ماما تایا نہیں اٹھ کے آتا جو وہ اس کو بچائے گا. یہاں نہ یو اے ای آئے گا, نہ قطر آئے گا, نہ کوئی اور آئے گا. عمان زبانی کلامی بات کر رہا ہے, ہم بھی مذمت کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از اٹ. جس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں انیکا, پاکستان کے میٹر کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ یہ دیکھیں, میں اگر پوائنٹ آؤٹ کروں ذرا کی ایلیمنٹ, 42 نیوز چینلز ہیں پاکستان میں, 42 نیوز چینلز ہیں اس ملک میں جو ایران کا نیبر ہے, اور پچھلے سال سے وہاں جو ہوا ہمیں سب کچھ پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے یہ دوبارہ ہونا ہے. اور ابھی بھی ہم الجزیرہ اور سی این این اور بی بی سی کی فیڈ لے رہے ہیں. 42 نیوز چینلز نے پیسے ڈال کے ایک رپورٹر اور ایک کیمرہ مین اپنا لوکیشن پہ نہیں بھیجا. یعنی ہم نے کون سی نیوز دینی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ ہم تو خود غلام بنے ہوئے ان کے, ہم کہتے ہیں ہمیں بس پیسے بچا دو ہمارے. ہمارے میڈیا کے اندر ہم لوگوں نے یوکرین میں کتنے لوگ بھیج دیے, افغانستان میں Not even one, zero. طالبان رجیم آئی تو اس ٹائم پہ ہم نے لوگوں نے بھیجے. سو آپ یہ توقع ہی کیوں لگائے بیٹھے مبشر صاحب؟ کئی دہائیوں سے آپ اس میڈیا میں, آپ کو نہیں پتا کہ کتنا میڈیا. میں فرعون کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ, کئی دہائیوں سے میں میڈیا میں ہوں. میں کو محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا. کیسی بات ہے, جو دل کرتا ہے کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہ رہے ہو, بات نہیں وہ ٹھیک ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ معاملہ ہے, ہم لوگ نااہل لوگ ہیں اوور آل. مسلمانوں کی اوور آل یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے آج ایران یہ فیس کر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکیلا ایران فیس کرے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ گریٹر اسرائیل کے میپ کے اندر سعودی عرب بھی لتاڑا جاتا ہے ساتھ ہی. آپ کو نہیں پتا کہ یو اے ای اور قطر اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر ان کے پارٹس بھی آئیں گے, انہوں نے بھی پپٹ بن جانا ہے. جارڈن بھی ہوگا, لیبنن بھی ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا پاکستان کو کس طریقے سے وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اسرائیل. ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اسرائیل پاکستان اور ایران سے ہی ڈرتا ہے. سو وی نو آل دس, لیکن ہم کیا اپنی باری کا انتظار کریں گے کہ ہماری باری آئے گی تو یہ. بائی دا وے پرائم منسٹر صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونی ہے, ابھی شاید ہو بھی رہی ہے, اور اس ملاقات کے اندر ہم لوگوں نے اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی دیکھنی ہے. تو اتنا مجھے پتا ہے کہ ہماری ہیرارکی کے اندر اس بات کا ادراک ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف جو ہے وہ اسرائیل کا رخ ہوگا, اور اس سے ہم لوگ جو ہے وہ اجتناب نہیں کر سکتے.